बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पंजाब असम्बली की अल्फबरदारी की तकरीब गुज़िश्ता रोज़ हुई। आज सिंध असम्बली की तकरीब अल्फबरदारी हुई, जहां हुकूमती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने हल्फ उठाया और अपोजिशन बतौर एहतजाज इस अल्फबरदारी के लिए शरीक नहीं हुई, क्योंकि सिंध में जो अपोजिशन है GDA, जमात इस्लामी और दीगर जो जमातें हैं उन पर मुश्तमिल है। और जमात इस्लामी बज़ाहिर ये कह रही है कि आज इज़हार यकजहती के तौर पर उन्होंने हल्फ उठाया नहीं है, लेकिन आगे चलकर उठाएंगे। GDA ये ऐलान कर चुकी है कि वो आइंदा भी हल्फ नहीं उठाएंगे। अब कब तक ये फैसला GDA अपना कायम रखती है सारी सूरत हाल पर, और आज जो सिंध में बिलखुसूस सिंध असम्बली के बाहर और कराची में जो सूरत हाल हुई उस पर बात करेंगे, क्योंकि सिंध में जो अपोजिशन की जमातें हैं, जो एंटी पीपल्स पार्टी जमातें हैं, उन्होंने आज शदीद एहतजाज किया और इस एहतजाज के नतीजे में हमने सिंध की सड़कों पर जैसे कहते हैं वो लाठी चार्ज और शेलिंग जैसी सूरत हाल को भी देखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर निसार खोड़ो साहब हमारे साथ होंगे, GDA के रहनुमा सफदर अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे और डॉक्टर उसामा रजी जमात इस्लामी से हमारे साथ होंगे। सारी सिंध की सिचुएशन पर पहले सेगमेंट में बात करेंगे और दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे अहमद बिलाल महबूब साहब के साथ, और उनसे पूछेंगे कि जो खवातीन और अकलियत की जो मखसूस नशस्तों का मामला है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। वो फैसला आईनी तौर पर कब तक होगा और इस फैसले के नतीजे में नंबर गेम क्या होगा, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पिलडाट से अहमद बिलाल महबूब साहब होंगे। और तीसरे और आखिरी सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के यंगेस्ट MNA नवाबजादा जमाल रईसानी से। वो हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि एक नौजवान MNA बलूचिस्तान और बिलखुसूस सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा से किस तरह इलेक्शन जीते। बहुत से इल्ज़ामात जमाल रईसानी पर हैं, वो इल्ज़ामात भी उनके सामने रखेंगे। किस तरीके से जमाल उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं, ये जमाल का हमें इंतज़ार करना होगा। गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ डॉक्टर उसामा रजी से। डॉक्टर साहब, एहतजाज करना बिल्कुल सियासी तौर पे आपका हक है, जमहूरी आइनी हक है, लेकिन पंजाब असम्बली की भी हल्फबरदारी हमने देखी, वहाँ पर भी धांधली के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, लेकिन हल्फबरदारी की तकरीब पुरअमन अंदाज में हुई। असम्बली के अंदर जो भी एहतजाज हुआ, लेकिन सड़कों पर हमें कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन जो कराची के आज के मनाज़र हैं वो ज़रा लाहौर के मॉल रोड से मुख्तलिफ हैं। तो आपके ख्याल में आपका हक था एहतजाज करना, इस एहतजाज को पुरअमन अंदाज में असम्बली के अंदर किया जा सकता था ताकि असेंबली के रिकॉर्ड पर होता? असेंबली के अंदर भी किया जा सकता था और असेंबली के बाहर भी किया जा सकता था। अगर उसको फस्तायत के जरिए, ताकत के जरिए, गैर जमहूरी हथकंडों के जरिए न रोका जाता, कंटेनर के जरिए बंद न किया जाता, तो ये तो सारे पुरअमन लोग थे, अपनी राय का इजहार करने के लिए आए थे। अगर बरतानिया के वजीर आजम के घर के सामने एहतजाज हो सकता है, व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज हो सकता है, तो ये ऐसी कौन सी मुकद्दस चीज थी कि जो आइन से मावरा है और वहां पे जाके अवाम जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा सकते थे। ऐसी सूरत हाल में कि जब कराची में 500 वोट लेने वाले को 80,000 और 90,000 और 1 लाख वोट लेने वालों के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, उनके ऊपर एक जेन्युइन एहतजाज था। आप पीपल्स पार्टी से पूछिए, उनके फॉर्म 45 पर कराची से जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है उनको वोट कितने मिले पीपल्स पार्टी के फॉर्म 45 पर। तो उसके ऊपर अगर एहतजाज करने के लिए आए हैं तो ये कौन सा जमहूरी तरीका है? ये जमहूरी लोग हैं ही नहीं। जमहूरियत की लाश पे खड़े होकर ये जमहूरियत की बात करते हैं। आज जो कुछ इन्होंने इस शहर में किया है, इन्होंने औरतों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, औरतों को गिरफ्तार किया है, खवातीन की बेहुरमती की है, इन्होंने पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए शेलिंग की है, सुपर हाईवे पर, शारे फैसल पर, पूरी सिंध असेंबली को चारों तरफ से कंटेनर लगा के इन्होंने एक किलानुमा कंटेनर, ये जमहूरियत है? ये सही, ये कौन सा कल्चर है ये? तो इसलिए अगर कोई वहां पर आता, GDA आती, जमात इस्लामी आती, PTI आती, पुरअमन तरीके से एहतजाज करती। पुरअमन एहतजाज पे क्या मसला है? बिल्कुल सही। और उसामा साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट अपनी जगह पे वैलिड है। निसार खोड़ो साहब के पास ये सवाल ले जाने से पहले एक और ज़िमनी सवाल आपसे करूंगा। GDA ने बजाय पीर साहब पगाड़ा ने ये कहा था कि ये 2 नशिस्तें भी रख ली जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दी जाएं। बजाहिर ऐसा लगता है कि GDA इंटरेस्टेड नहीं है हल्फ उठाने में। अब हल्फ ना उठाने के नतीजे में उनकी सीटें रहती हैं नहीं रहती, ये एक लीगल मामला है। जमात इस्लामी आज टोकन तौर पर हल्फ उठाने नहीं गई, आइंदा जो भी इजलास होगा उसमें हल्फ उठाने के लिए जाएगी, क्योंकि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी एक सीट छोड़ने का ऐलान किया था कि वो ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो समझते हैं बार जीते हैं उन्हें दे दी जाए। तो क्या हाफिज नईमुर रहमान साहब उस सीट का हल्फ उठाने जा रहे हैं या नहीं? देखिए, जिस सीट के छोड़ने का ऐलान किया है, हम उस सीट पे अपना क्लेम नहीं करते। हमें अगर कोई मसनूई तरीके से चोर दरवाजे से
کسی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے اگر کوئی ہمیں غیر اخلاقی طرز عمل، غیر سیاسی، غیر اخلاقی راستے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے گا تو ہم نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. ہم نے وہ سیٹ واپس کی ہے، لیکن ہماری اپنی جو جائز سیٹیں ہیں جو ہم نے فارم 45 کے مطابق جیتی ہیں ان کا کلیم کرنا ہمارا رائٹ ہے اور ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دے دیا ہے وہ سیٹ خالی کرنے کا؟ جی ہم نے ان کو مطلع کر دیا ہے کہ یہ سیٹ ہماری نہیں ہے، جعلی طریقے سے دی جا رہی ہے، ہم اس فراڈ عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. پیر صاحب وغیرہ بھی دیکھیے کچھ لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں نا کہ جی آپ اگر اس طرح سے کسی جمہوری عمل، دیکھیے جتنی کرپشن ہے، پیپلز پارٹی سب سے بڑی کرپٹ پارٹی. فی حافظ صاحب فی الحال ذرا ہم احتجاج کے معاملے پہ بات کریں. پیپلز پارٹی کے طرز عمل پر آگے بات کرتے ہیں. ابھی ذرا آپ کے احتجاج پر جو آپ نے پوائنٹ میک کیا اس پر نثار کوڑو صاحب کو رسپونڈ کرنے دیں. کوڑو صاحب آپ خود سیاسی کارکن ہیں اور جمہوری سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے. اسامہ رضی صاحب کی بات میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے؟ واقعی آتے احتجاج کرتے، تھوڑی دیر زندہ آباد مرد آباد کرتے، آپ لوگ سنتے اور پھر معاملہ ختم ہو جاتا. کیا ضرورت تھی اتنے کنٹینرز لگانے کی، ایک ماحول بنانے کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سادہ اکثریت ہے سندھ میں. کوڑو صاحب میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سادہ اکثریت سے زیادہ ممبران ہیں. 115 کا نمبر ہے جو پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے، 114 یا 115، یہ کافی بڑی تعداد ہے. سادہ اکثریت صرف 85 پہ بنتی ہے. بھائی صاحب میں کسی جماعت کے احتجاج کو جائز قرار دیتا ہوں. انہوں نے احتجاج سکھر میں بھی کیا، انہوں نے احتجاج حیدرآباد میں بھی کیا، انہوں نے احتجاج روہڑی میں بھی کیا، انہوں نے احتجاج مختلف جگہوں پر کیا. جو زبان زود عام پر آگے یہ بات کی جی کچھ جماعتیں ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں. اب رہی بات کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی کے ممبران کو حلف اٹھانے نہیں دیں گے، حلف اٹھانے نہیں دیں گے. اب وہ حلف اٹھانے والے جو ممبران ہیں وہ کہتے ہیں ہم الیکٹڈ نمائندے ہیں، عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہیں، ہمیں احتجاج کر کے حلف اٹھانے سے روکا جانا یہ تو غیر قانونی عمل ہے. ہم نے اسمبلی کو اس لیے شاید پروٹیکٹ کیا کہ جی اسمبلی میں بہت دنوں کے بعد اسمبلی مارد وجود میں آئی. 3 مہینے کے بعد آنی چاہیے تھے لیکن یہ 7-8 مہینے کے بعد آئی ہے. اس کے لیے انتظار کیا ہے لوگوں نے، انتظار کر کے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. ووٹ دینے میں کسی جماعت کو برتری حاصل ہوئی ہے، کسی کو نہیں ہو سکی ہے. لیکن آپ نے آج دیکھا کہ اسمبلی میں ساری جماعتیں آئیں. وہ جو سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران ہیں وہ بھی آئے، ایم کیو بھی آئے، پیپلز پارٹی بھی آئی. ہاں جماعت اسلامی یا فنکشنل لیگ یا جی ڈے والے نہیں آئے، ان کو اپنی چیزوں پر اعتراض ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جب جیتے ہیں، ہمیں فارم 45 کے تحت ہمیں ڈکلیئر کیا گیا ہے، ہمارے خلاف کوئی پٹیشن بھی نہیں گئی. ہم سب فارم 45 پر ہی اسمبلی کے ممبران ہونے آئے ہیں، تو پھر ہم پر اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اس اعتراض کو ایکچولی عوام کی توہین سمجھتے ہیں. ان لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا ان کی توقیر ہو رہی ہے، ان کی بے عزتی ہو رہی ہے کہ جی ان کے ووٹ کی کوئی قدر نہیں ہے. اور جو جماعت صرف دو سیٹیں جیتے ہوں ان کی تو قدر ہے، اور 161 یا 62 جنہوں نے آج حلف اٹھایا اس کی کوئی قدر نہیں ہے. ساری جماعتیں جیسے اب سنی کونسل بھی اس احتجاج میں شامل تھی لیکن وہ اسمبلی میں آئی حلف اٹھانے کے لیے. دوسرے بھی آ جاتے اسمبلی میں حلف اٹھانے کے لیے، اپنی آواز اٹھاتے، اس کی آواز میں زیادہ اہمیت ہوتی، ریکارڈ پہ بات آتی. اب ریکارڈ پہ بات آنا مناسب بات ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس پہ سب کو خوش ہونا چاہیے. کسی بھی پارٹی کو اکثریت نہیں ملی، نہ پیپلز پارٹی کو اکثریت ملی، نہ نون لیگ کو اکثریت ملی، نہ ان آزاد ارکان کو اکثریت ملی کہ وہ خود سے کوئی حکومت بنا سکے. جب ملک نے اسپلٹ مینڈیٹ دیا ہے تو پھر ہمارا طریقہ تو صرف یہی ہو سکتا ہے نا کہ 2 جماعتیں کولیشن بنا لیں، 3 جماعتیں کولیشن بنا لیں اور حکومت سازی چل پڑے، جمہوریت چل پڑے، اسمبلیاں چل پڑے. یہی قانون ہے، یہی قاعدہ ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو الیکشن ٹریبیونل میں جانے سے کس نے کس کو روکا ہے؟ الیکشن کمیشن میں جانے سے کس نے روکا ہے؟ کورٹیں جو ہے وہ بیٹھی ہیں، وہ کیوں چپ رہیں گی؟ اگر کوئی ناجائز بات ہوگی تو ضرور ہم سب کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں سب کچھ. لیکن میں سمجھتا ہوں احتجاج کر کے اس سیاسی نظام کو اور زیادہ کمزور کیا جا رہا ہے. ویسے ہی بہت کمزور ہو گیا ہے، ویسے ہی بہت کمزور ہو گیا ہے. ہر وقت
کھوڑو صاحب 1 منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا. اسامہ رضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, صفدر عباسی صاحب بھی ہمیں شریک گفتگو اور رہنمائیں جی ڈی اے کے, اور جی ڈی اے بڑا اسٹرانگ موقف اس وقت رکھتی ہے, ہم چاہیں گے کہ ان کا موقف بھی آپ کے سامنے ہے. اسامہ رضی صاحب, نثار کھوڑو صاحب نے بھی جو باتیں کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے حلف کو روکنے کے لیے کوئی کال دی تھی جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا آئینی اور جمہوری حق تھا احتجاج اور آپ اسمبلی کے اندر بھی آ کر سکتے تھے. تو میرا خیال ہے اتنا بڑا سچویشن ٹینس تھی نہیں جتنی بن گئی ہے اب. میں اپنے کھوڑو صاحب سے بسط عجز و ادب پوچھتا ہوں, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, اور اگر وہ ان کے مینڈیٹ کی تائید کر رہے ہیں تو وہ کس چیز کی تائید کر رہے ہیں؟ اسے وہ جمہوریت سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جمہوریت پسند آدمی جو کچھ کراچی میں عوام کے مینڈیٹ پہ شب خون مارا گیا اس کو قبول نہیں کرے گا. ہم نے ایک اخلاقی روش کا, سیاسی اخلاقیات کا مظاہرہ کیا. جو ناجائز سیٹ ہمیں دی جا رہی تھی ہم نے وہ واپس کی ہے. جو جائز ہمارا حق ہے ہم اس کو مان رہے ہیں, اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ جس کا جو جائز مینڈیٹ فارم 45 کے مطابق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو, خواہ وہ پی ٹی آئی ہو, خواہ وہ جماعت اسلامی ہو, جی ڈی اے ہو, جو بھی ہو. ہرگز یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم حلف نہیں اٹھانے دیں گے. ہم نے کہا تھا کہ اسامہ رضی صاحب شہر پہ کسے مسلط کیا جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کو, ایم کیو ایم کو. کراچی کی سٹیک ہولڈرز بظاہر تو 3 بڑی جماعتیں ہمیں نظر آتی ہیں جن کے بیچ میں لڑائی جھگڑا یا کھینچا تانی سیاسی چلتی ہے, ایک جماعت اسلامی, ایک ایم کیو ایم, ایک پیپلز پارٹی. جی ڈی اے تو انٹیریئر سندھ کی سیاست کرتی ہے. نہیں ہے, دیکھیے جمہوریت میں سب کو رائٹ ہے, لیکن فارم 45 کے مطابق ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی یہ دو بڑی پارٹیاں ہیں جن کو کراچی پر ناجائز طریقے سے مسلط کیا گیا ہے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے. صحیح. کھوڑو صاحب کیسے رسپونڈ کریں گے اسامہ رضی صاحب کے اس الزام کو؟ دیکھیں جناب, پہلے تو جو ایم پی اے صاحبان یہاں جیتے تھے وہ تو فارم 45 کی وجہ سے جیتے. پھر ایک پر جھگڑا تھا, آصف خان جو کیماڑی سے ابھی جیتا ہوا ڈکلیئر ہوا ہے, وہ گیا الیکشن کمیشن میں, وہ گیا الیکشن ٹریبیونل میں, اس کی ری کاؤنٹنگ ہوئی, ری کاؤنٹنگ کے بعد ان کو ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ ونر آصف خان ہے. یہ طریقہ یہی ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست ہوتے تھے نوشر و فیروز سے, ان کا 2 سال کے بعد سیٹ ختم کر دی گئی تھی, چاہے وہ حلف بردار تھے, وزیر بنے تھے, جو کچھ بھی بنے تھے, لیکن کورٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ غلط ہیں تو ان کو وہاں سے ختم کر دی گئی تھی وہ ممبرشپ. یہ ہوتا رہا ہے اس اسمبلیوں میں. اب پیٹیشن داخل ہوتی ہے, لمبا چلتی ہے, انتظار کرنا پڑتا ہے. اس لیے تو ٹریبیونل نے فیصلہ کیا, ابھی الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں اس میں باقاعدہ ایک ٹائم لمٹ دی گئی ہے کہ اس ٹائم لمٹ کے اندر ٹریبیونل نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ ٹریبیونل جو بنتے ہیں وہ ججز پہ مشتمل ہیں, وہ کسی آفیسر پر مشتمل نہیں ہے. اور وہ جو ٹریبیونلز ہیں, ججوں کی بھی اگر قدر نہیں ہے تو پھر کس کی قدر ہوگی؟ رہی بات کہ ہم اس طرح سے ہنگامہ کر کے اپنی سیٹیں واپس کیسے لیں گے جب تک ہم کو ان کو ڈکلیئر نہیں کروائیں گے کہ ناجائز ہیں یا جائز ہیں. ہنگامہ کرنے سے واپس کیسے ملیں گی؟ ہنگامہ کرنے سے کیا اسمبلیاں ختم؟ بالکل. کھوڑا صاحب آپ نے اپنا پوائنٹ میک کیا, ذرا اسامہ رضی صاحب کو جواب دینے دیں. دیکھیے اعتراض یہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی, فلاں ہوا, یہ ہوا, یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض ایک ہے, بہت سنگل پوائنٹ, بہت جامع, بہت مختصر اعتراض ہے. اور چیف جسٹس نے, سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے خود اس کے اوپر انہوں نے الیکشن کمیشن کو پابند کیا ہے کہ آپ فارم 45 اور فارم 47 کی مطابقت قائم کریں, اور اس کے لیے ٹائم دیا ہے انہوں نے کہ آپ 22 تاریخ تک, یہ جو بھی انہوں نے تاریخ دی ہے اس تاریخ تک اس کا فیصلہ کریں. اسامہ صاحب سوری ٹو سے کے ذریعے انتخابات پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اسامہ صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں, جو نثار کھوڑو صاحب کر رہے ہیں, دونوں کی بات میں مجھے فرق نظر نہیں آ رہا. سوال یہ جو اہم نقطہ کھوڑو صاحب نے اٹھایا وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو آر او پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آر او نے دھاندلی کی, آر او نے غلط فارم 47 پیپلز پارٹی کو دیا. ہم 1 منٹ کے لیے آپ کا یہ آرگیومنٹ مان لیتے ہیں, لیکن آپ نے ٹریبونل میں جانا ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دھاندلی ہوئی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی, اور یہ ریلیف آپ کو سڑکوں سے ملنا ہے یا ٹریبونل سے ملنا ہے؟ اسامہ رضی صاحب, یہ ریلیف چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو پابند کیا ہے, لیکن آج کی تاریخ تک ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے. جب انصاف نہیں ملے گا
عدالت اور چیف جسٹس کے فیصلے پر عمل نہیں ہوگا تو آواز کہاں؟ آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا بتاتا ہے کہ آپ جمہوری طریقے سے اپنا احتجاج کریں گے، اور احتجاج کا مطلب بدامنی نہیں ہے، احتجاج سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. صحیح، ٹھیک ہو گیا اسامہ رضی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. صفدر عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا، جوائن نہیں کیا. کھوڑا صاحب ایک منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا، ذرا جی ڈی اے کا ٹیک لے کے پھر آپ کی طرف آؤں گا. ہمارے ساتھ جی ڈی اے سے سائرہ بانو صاحب ہیں. سائرہ بانو صاحبہ، جو بات اسامہ رضی صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مسئلہ دھاندلی نہیں ہے، مسئلہ ریزلٹس کی کمپائلیشن کا ہے، اور ان کو ریلیف وہ یہ ایگری کر رہے ہیں کہ ملنا ٹریبونل سے ہے. سندھ میں آپ لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں، بظاہر جو احتجاج ہے وہ سڑکوں پر ہے، ریلیف آپ لوگوں نے لینا ہے ٹریبونل سے اور الیکشن کمیشن سے، تو سڑکوں پر احتجاج کر کے آپ کو ریلیف مل جانا ہے. سائرہ بانو صاحبہ دیکھیں، احتجاج تو ہم لوگوں کا جمہوری حق ہے، کوئی نہیں چھین اور سکتا. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جماعتیں نکلتی رہی ہیں، اور جو ابھی اس وقت جمہوریت کے علم بردار، سو کال جمہوریت کے علم بردار ہیں، انہوں نے بھی مارچ کیے تھے، جھوٹے مارچ کیے تھے لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے، اور اس کے بعد جو مہنگائی ہوئی وہ تو اب کسی صورت کم نہیں ہو سکتی. تو یہ منظم طریقے سے جو دھاندلی ہوئی ہے، جو اداروں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، جو آر او ڈی آر او. سائرہ بانو صاحبہ، آپ نے بہت اہم بات کی، آپ نے دھاندلی کا بھی الزام لگایا. فی الحال دو چیزیں میں چاہوں گا آپ کلیئرٹی دیں. کیا جی ڈی اے یہ فیصلہ کر چکی ہے، چاہے 2 سیٹیں ہیں، 1 ہے 3 ہے، جی ڈی اے ان پر بالکل حلف نہیں لے گی؟ ہاں جی، یہی ہے کہ ہم اس پہ حلف نہیں لیں گے. اچھا سائرہ بانو صاحبہ، اگلا سوال آپ کے سامنے یہ رکھوں گا. سندھ کی آپ بات کر رہی ہیں، سندھ کے جتنے بھی میں نمبر گیم دیکھتا ہوں، جی ڈی اے چونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیک ہولڈر ہیں، خیرپور اور سانگڑ کے علاوہ کہیں پر اتنا آپ اسٹرانگ اپوزیشن نظر نہیں آتی پیپلز پارٹی کی. تھوڑی بہت جو جی ڈی اے کرتی ہے وہ خیرپور اور سانگڑ میں یا بدین میں مرزا صاحب کرتے رہے پچھلے الیکشن میں. اس کے علاوہ تو انٹیریئر سندھ میں اینٹی پیپلز پارٹی ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. صحیح کہہ رہے ہیں، جی ڈی اے میں بہت ساری جماعتیں ہیں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہیں. جہاں تک میں اپنی مسلم لیگ فنکشنل کی میں بات کروں تو آپ کو ہر فورم کے اوپر احتجاج ہی نظر آئے گا. باقی پھر آپ ان کے نمائندان کو بلا کر پوچھ لیجیے گا. میں تو مسلم لیگ فنکشنل کو آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں، آپ جی ڈی اے کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے کھوڑو صاحب، سائرہ بانو صاحبہ نے بہت سیریس الزامات لگائے اور انہوں نے کہا سندھ آپ کو ٹھیکے پر دے دیا گیا، کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں سر، مجھے نہیں معلوم کہ سائرہ بانو صاحبہ کس کو شکایت کر رہی ہیں. پیر صاحب کی ہر تقریر میں یہ ہوتا ہے، لیکن سیدھی سی بات عرض یہ کہ پچھلی جو الیکشن تھی 2018 میں، اس میں بھی سانگڑ ان سے چھن گیا تھا. سانگڑ ان سے چھن گیا تھا، ان کو کوئی ایم این اے نہیں ملا تھا اور صرف 2 ایم پی اے ملے تھے. اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ایم این اے بھی ہمیں مل گئے اور 2 میں سے ایک اور ہم جیت گئے. اب یہ جیتنا ہارنا ہوتا ہے. اب اگر خیرپور میں راشد شاہ صاحب جیت گئے، پچھلی دفعہ بھی جیتے تھے، لیکن صدرالدین شاہ صاحب پہلے ہارے ہیں. یہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ بھی ہارے ہیں پہلے. تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ باب لیاقت جوتوئی صاحب پہلے ہارے ہیں، صفدر عباسی صاحب پہلے ہارے ہیں، یہ جو مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہارے ہوئے ہیں. اس طرح سے ہوتا رہتا ہے الیکشن میں. الیکشن میں ہار جیت اور الیکشن کے ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں. لوگ پہچانتے ہیں اپنوں کو اور غیروں کو. کھوڑو صاحب چلیں، آپ نے کہا الیکشن کے ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں. ذرا ایک اور سوال آپ کی طرف تھرو کروں گا. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سمیت جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے وہ بلا مقابلہ ہونا چاہیے. کوئی بیک ڈور آپ لوگوں نے اوپن کیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے؟ بابا الیکشن جب ہوتا ہے تو کون نہیں چاہتا کہ جی بلا مقابلہ ہو جائے. بلا مقابلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ افہام و تفہیم. افہام و تفہیم اور اس طرح سے ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے بلا مقابلہ، کیونکہ ان کو پتا ہے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ جیت تو سکیں گے نہیں. ایک تو ہے جی کھڑے کر دو امیدوار، چاہے اس کو 5 ووٹ ملے یا 15 ووٹ ملے. دوسرا ہے کہ جب پتا ہے کہ جب آپ جیت نہیں سکو گے تو چلو ایک بہتر ماحول پیدا کرنے کے لیے ایک بلا مقابلہ کا وہ ماحول بن سکتا ہے. بنانے کو کوئی چاہے تو بن سکتا ہے. لیکن ہم نے کب کہا ہے کہ جی ہم اپوزیشن کو بالکل دیوار سے لگانے کو تیار بیٹھے ہیں؟ ہم بات کر سکتے ہیں ان سے رجوع کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر ماحول ایسا ہے کہ آپ جیت نہیں سکے تو ایک خامخواہ اپوزیشن کر کے کیا حاصل ہوگا. یہ تک تو بنتی ہے، چاہے اسپیکر ہو، چاہے ڈپٹی اسپیکر ہو، چاہے چیف منسٹر. بالکل ٹھیک ہو گیا. ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ پاور شیئرنگ فارمولے میں سندھ کی گورنرشپ پی ایم ایل این کے پاس ہے، اور اگر پی ایم ایل این اپنا شیئر ایم کیو ایم کو دیتی ہے تو پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا کھوڑو صاحب؟
بھائی ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے وہ وفاق میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وفاق میں پی ایم ایل این کے ساتھ وہ بیٹھیں گے، ووٹ دیں گے شہباز شریف صاحب کو، ہم بھی ووٹ دیں گے شہباز شریف صاحب کو. اب شہباز شریف تو اب صاحب نہیں میں کہہ رہا ہوں سندھ کا گورنر کھوڑو صاحب میرا سوال دوبارہ سن لیں. سندھ کا گورنر اگر نون لیگ اپنے شیئر سے ایم کیو ایم کو دینا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے ہمارا شیئر ہے ہم دینا چاہتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بابا اس وقت بھی تو گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا جو ایم کیو ایم کے وفد میں جاتے ہیں ادھر ادھر، وہ بھی تو ایم کیو ایم کے ہی کہلاتے ہیں نا. ہم تو پھر بھی زندہ ہیں نا، اسمبلی چل رہی ہے نا، آگے جو فیصلہ ہوگا وہ اپنی جگہ پہ. تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس فیصلے پہ؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ اس وقت گورنر صاحب بھی ایم کیو ایم کے ہی ہیں، ان کے ڈیلیگیشن میں مختلف پولیٹیکل پارٹیوں سے ملتے رہتے ہیں. ہماری اسمبلی چل رہی 3-4 مہینے پہلے بھی چل رہی تھی اور آج بھی حلف اٹھا لیا. اب یہ پاور شیئرنگ کیا ہوئی ہے کیا نہیں ہوئے، اس کے فیصلے جب ہوں گے تب سوال کریں. آپ پہلے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. اسامہ رضی صاحب آخری 1 منٹ ہے آپ کے پاس. کھوڑو صاحب نے کہا افہام و تفہیم کی بات ہو سکتی ہے جب نمبر گیم نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کو بلا مقابلہ پیپلز پارٹی کو چھوڑنا چاہیے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے لیے، یا نہیں ایک ووٹ کے لیے بھی کنٹیسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ اپوزیشن ہے ہی نہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ایک قبضہ گروپ ہے جسے شہر کراچی پر دوبارہ مسلط کیا گیا ہے. یہ عوام کے مسترد شدہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس شہر میں. سر یہ تو آپ کا نیریٹو ہے، لیکن میں جو سوال کر رہا ہوں، جو نمبر گیم ہے 115 ان کے پاس ایم پی ایز ہیں، بظاہر آپ ان سے جیت نہیں سکتے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کا الیکشن. نہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں، اس پر وہ 15 فراڈ فگر ہے، جعلی فگر ہے. صحیح. یہ کراچی کے اور نمائندہ حیدرآباد کے نمائندہ لوگ نہیں ہیں. صحیح. ان کو کوئی قبول نہیں کرے گا. ٹھیک. اور پیپلز پارٹی اگر ان کو قبول کرتی ہے یہ کہہ کر کہ یہ اپوزیشن ہے، تو مجھے افسوس ہوگا پیپلز پارٹی کے اس پورے طرز عمل پر. پیپلز پارٹی نے بڑا نقصان اٹھایا ان لوگوں کے ہاتھوں. ڈاکٹر اسامہ صاحب اپوزیشن آپ لوگ ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. جماعت اسلامی ہے، جی ڈی ہے، آپ لوگ ہی اپوزیشن ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے. میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. نثار کھوڑو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اسامہ رضی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے احمد بلال محبوب صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ سنی اتحاد کونسل کی جو ریزرو سیٹیں ہیں ان کے معاملے کو آئین اور قانون کی روشنی میں وہ کہاں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس کا امپیکٹ پاکستان کی پالیٹکس اور پارلیمانی پالیٹکس پر کیا ہوگا. یہ سوال رکھیں گے ان کے سامنے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں بات کریں گے سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ کیا ہوگا، اور ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو جو ہے وہ مخصوص نشستیں مل پائیں گی یا نہیں. اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے بھی ایک اجلاس طلب کیا، لیکن الیکشن امور کو پر گہری نظر رکھتے ہیں احمد بلال محبوب صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ کیا دیکھتے ہیں وہ اس صورتحال کو. سنی اتحاد کونسل کا جو معاملہ ہے آپ کے سامنے ہے احمد بلال محبوب صاحب، آپ ان درخواستوں کو کیسے دیکھتے ہیں آئین کی نظر میں؟ بہت شکریہ. دیکھیے یہ افسوس یہ ہے معاملہ، یہ تو ٹھیک ہے کہ کوئی کمپلیکس سا معاملہ ہے، اسی لیے اس کے اعلان میں تاخیر ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن اس کا اعلان نہیں کر پا رہا، لیکن بہرحال یہ تو انتخاب کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ان سیٹوں کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے. تو الیکشن کمیشن کو اب ون وے اور دی ادر فیصلہ کر دینا چاہیے تھا، تاکہ اگر تو عدالتوں میں بھی کسی نے جانا ہے تو پھر اس کے بعد عدالتوں میں چلا جائے. چونکہ اب اتنی بڑی تعداد اسمبلی میں موجود نہیں ہوگی اور ان کی عدم موجودگی میں وزیر اعظم کا الیکشن بھی ہو سکتا ہے. آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا پنجاب اسمبلی میں الیکشن ہو گیا، کل سندھ اسمبلی میں ہو جائے گا، اور پھر پرسوں ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہو جائے وغیرہ. تو اس کے لیے لازم ہے کہ فیصلہ کر دیا جانا چاہیے. بعد میں عدالتوں میں تو جاتے رہیں گے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک بنیادی اس میں عنصر جس کے اوپر یہ چیزیں ڈیپینڈ کریں گی وہ یہ ہے کہ کیا سنی اتحاد کونسل نے ان عام انتخابات کے اندر صوبائی اسمبلیوں میں سے کسی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں اپنے نام کے ساتھ انتخاب میں حصہ لیا ہے. اگر تو حصہ لیا ہے
تو پھر ان سے یہ تقاضا تو بالکل مناسب ہوگا کہ آپ نے خواتین کی ریزروڈ سیٹس اور نان مسلم مائنورٹی کی ریزروڈ سیٹ کی لسٹیں پریورٹی لسٹ کیوں جمع نہیں کرائیں اور ان کی نامینیشن فارم کیوں جمع نہیں کرائے, اور چونکہ آپ جمع نہیں کرائے اس لیے آپ کو سیٹیں ایلوکیٹ نہیں ہو سکتی. پھر شاید یہ مضبوط ہو جائے کیس. لیکن اگر سنی اتحاد کونسل یہ کہے کہ ہم نے تو الیکشن لڑائی نہیں ہے, ہمارے تو جو امیدوار لڑے ہیں وہ بھی بطور انڈیپینڈنٹ کے لڑے ہیں, تو اس صورت میں پھر یہ استدلال مضبوط ہو جائے گا کہ اب جو نئی پارٹی وجود میں آئی ہے اسمبلیوں کے اندر انڈیپینڈنٹ ممبرز کے اس پارٹی میں شامل ہونے کے بعد, جیسے کہ سنی اتحاد کونسل میں اب قومی اسمبلی میں 81 ممبرز ہو گئے ہیں, بالکل, تو ان کو پھر یہ موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی پریورٹی لسٹ اب جمع کرا دیں اور اپنے نامینیشن فارم بھی اب جمع کرا دیں, کیونکہ وہ پہلے تو انہوں نے الیکشن لڑائی نہیں. لیکن احمد بلال محبوب صاحب, آپ کو یاد ہوگا, میں چونکہ اپنی کریکشن کے لیے آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, گزشتہ مرتبہ جب ان معاملات پر الیکشن ریفارمز کی باتیں ہو رہی تھی تو ایک قانون سازی یہ کی گئی تھی کہ اس مرتبہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ انتخابات کے بعد پرائیورٹی لسٹ دی جاتی تھی, اس بار یہ اوبلیگیشن لگائی گئی تھی کہ الیکشن سے قبل آپ کو پرائیورٹی لسٹ دینی ہے. تو اگر سنی اتحاد کونسل نے کوئی پرائیورٹی لسٹ نہیں دی یا دی بھی ہے تو وہ اپنی ہے, تو اب اس میں وہ رد و بدل آپ سمجھتے ہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر تو انہوں نے کوئی لسٹ دی ہی نہیں اور الیکشن لڑا ہے, یہ دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ اگر انہوں نے الیکشن لڑا ہے بحیثیت جماعت کے اور پھر لسٹ نہیں دی تو پھر ان کا یہ جو کیس کمزور ہو جاتا ہے کہ اب انہیں سیٹس ریزرو کی جائیں یا اب ان کو لسٹ جمع کرانے کا موقع دیا جائے. لیکن اگر انہوں نے بحیثیت جماعت کے الیکشن ہی نہیں لڑا اور اب کچھ آزاد امیدوار شامل ہو کے ان کے لیے نئی پارلیمانی پارٹی بنی ہے, تو پھر ان کا کیس مضبوط ہے. اور اس کی ایک مثال ہے انصاف, یہ 2019 میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے جب فاٹا کے مرجر کے بعد باقی 16 سیٹوں پہ انتخاب ہوئے تھے تو اس وقت 6 انڈیپینڈنٹ ممبرز بھی الیکٹ ہوئے تھے, اور ان میں سے 3 ممبرز نے اسمبلی کے اندر بلوچستان عوامی پارٹی کو جوائن کیا تھا, پارٹی کو جوائن کر کے اپنی پارلیمانی پارٹی بنا دی تھی. تو انہوں نے پھر جب تقاضا کیا کہ ہمیں ریزرو سیٹ میں کوٹا دیا جائے تو انہوں نے بھی کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی. لیکن الیکشن کمیشن نے, چونکہ انہوں نے پہلے الیکشن ہی نہیں لڑا تھا خیبر پختونخوا اسمبلی میں بحیثیت باپ کے, تو ان کو پریورٹی لسٹ جمع کرانے کا موقع دیا گیا اور پھر ان کو ریزرو سیٹوں کو میں ایلوکیشن بھی ہوئی. تو اس لیے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں سنی اتحاد کونسل کا یہ حق بنتا ہے اگر انہوں نے الیکشن نہیں لڑا کہ ان کو یہ سیٹیں ایلوکیٹ کی جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر, اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں احتجاج ہو رہا ہے, سندھ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے, انتخابات کے بعد اب مظاہرے بھی شروع ہو چکے ہیں اور احتجاج بھی ہو رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس جو آنے والی پارلیمان ہے اس کے بڑے چیلنجز ہیں, لیکن گزشتہ مرتبہ یہ کیا گیا تھا کہ جو بھی الیکشن کے متعلق لٹیگیشن ہے اسے ایک آئینی مدت میں ایک فکس مدت میں مکمل کیا جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ عدالت کے بھی جو ٹریبونلز ہیں عدالتوں کو چاہیے کہ ایک فکس ٹائم دیں تاکہ یہ بات جو قانونی لٹیگیشنز ہیں یہ 5-5 سال تک نہ چلتی رہیں جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے؟ جی بالکل, دیکھیے یہ جو قانون ہے اس کو پچھلے الیکشن کے بعد کچھ مزید امپروو بھی کیا گیا ہے. پہلے یہ مدت 120 دن کی ہوتی تھی جس میں الیکشن ٹرائیبونلز کو فیصلہ کرنا ہوتا تھا, لیکن اب یہ مدت کچھ بڑھا دی گئی ہے. اب یہ 180 دن یعنی 6 مہینے کی دے دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ زیادہ پریکٹیکل ہو گیا ہے, اور اس کے ساتھ اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ نہیں دی جائے گی. ایڈجسٹمنٹ اگر دی جائے گی تو اس کے لیے پھر جرمانہ ہوگا اگر کسی فریق نے ایڈجسٹمنٹ مانگی. تو کافی چیزیں ایسی کی گئی ہیں جس سے ڈسکریجمنٹ ہوگی معاملے کو طول دینے کی. اس لیے میں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ عدالتیں بھی مہربانی فرمائیں اور ان ڈیڈیکیٹڈ ٹریبیونلز کو اپنے وقت مقررہ میں فیصلہ دینے کا پابند ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے پورا نظام پھر درہم برہم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر, ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں, آئی ایم ایف کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف نے پھر الیکشن کو لنک کرنے کی کوشش کیا. اب چونکہ الیکشن آبزرور بھی ہیں, الیکشن کو بڑے گہرے طور پر دیکھتے ہیں, کیا کوئی بین الاقوامی ادارہ انتخابی عمل کے آڈٹ کا مطالبہ پاکستان سے کسی بھی طرح کر سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے؟ دیکھیے, بین الاقوامی ادارے اس قسم کے مطالبے کرتے رہتے ہیں,
माजी में हुए हैं, और वो उस तरह उस वक्त उन इदारों की तरफ से होते हैं जिनका इस मामले से कोई बराह रास्त ताल्लुक होता है। जैसे मिसाल के तौर से माजी में यूरोपियन यूनियन इलेक्शन ऑब्जर्वर मिशन आता था पाकिस्तान में, तो उसकी तरफ से कुछ मुतालबात होते थे, तो वो जो कि बराह रास्त मुतल्लक था माफ कीजिएगा, तो वो ये मुतालबा कर सकता है, लेकिन IMF का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उससे ये मुतालबा करना बिल्कुल अब्सर्ड बात है, लग़व बात है। तो ये मुतालबा उनसे किया ही नहीं जाना चाहिए। अगर उनको करने की बहुत जरूरत है भी सही, तो वो किसी ऐसे इदारे से करें जो इस मामले को बराह रास्त देख भी रहा हो। सही। अहमद बिलाल महबूब साहब, जो चीजें हम देख रहे हैं इस वक्त, जो भी हुकूमत साजी होगी मरकज में और सूबों में, उसके बाद दो चीजें ऑन द डेट्स और टाइमिंग्स हमारे सामने आ रही थी कि सेनेट के इंतखाबात फौरी तौर पर हमें नजर आता है कि मार्च में होने, लेकिन अब इत्तलात ये आ रही है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पहले होगा, चूंकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो चुका होगा और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो कि अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आईनी तौर पर जब इंतखाब हो तो नए सदर आए। तो आपको लगता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को पहले करवाने का जो फैसला है वो ठीक रहेगा, या आप समझते हैं कि नहीं सेनेट के बाद ही उन्हें होना चाहिए? नहीं, देखिए दोनों की मुद्दत मुकर्रर है। सही। असल में सदर साहब की मुद्दत तो ओवर ड्यू हो चुकी है, बिल्कुल। तो वो उसके कानून में ये लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन हो जाए कौमी असेंबली का, तो उसके 30 दिन के अंदर सदर का इलेक्शन फिर हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो इस हिसाब से 7 मार्च तक उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए। सही। तो सदर का इलेक्शन पहले बनता है, जबकि सेनेटर्स की मुद्दत 11 मार्च को खत्म हो रही है। सही। तो इसका मतलब यह है कि 3-4 दिन के बाद सेनेट के इलेक्शन भी हो जाने चाहिए। सही। तो इसलिए गालिबन सदर का इंतखाब पहले किया जा रहा है कि उसमें 30 दिन की मुद्दत का सवाल है। बिल्कुल ठीक हो गया। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अहमद बिलाल महबूब साहब ने जो भी सिचुएशन है मखसूस नशस्तों पे जो अराकीन का मामला है उसके हवाले से जो भी कानूनी सिचुएशन है वो उन्होंने हमारे सामने रखी। इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना होगा, माजी की नज़ीरें भी मौजूद हैं और फ्यूचर की जो लेजिस्लेशन है उसको भी मद्देनजर रखना होगा, लेकिन आने वाली जो पार्लियामान है उसके चैलेंजेस, इलेक्शन रिफॉर्म्स भी अपनी जगह पर होंगे। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो पाकिस्तान के यंगेस्ट अमने नवाबजादा जमाल रईसानी हमारे साथ होंगे और उनसे जरा कुछ तल्ख और शीरीन गुफ्तगू करेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि यंगेस्ट एमएनए फ्रॉम पाकिस्तान रीसेंट इलेक्शन जमाल रईसानी हमारे साथ होंगे। उन पर बहुत से जिसे कहते हैं कंट्रोवर्सीज भी हैं, बहुत से इल्ज़ामात भी हैं, वो भी रखेंगे। लेकिन जमाल को मैं एज ए नवाबजादा या एज एमएनए नहीं, हमेशा एज ए स्पोर्ट्समैन ट्रीट करता हूँ क्योंकि एक अच्छे फुटबॉलर भी हैं। जमाल, फुटबॉल किस पोजीशन पे खेलते हैं? फुटबॉल मैंने स्ट्राइकर से शुरू किया था, फिर हमारा एक जो राइट बैक था वो इंजर्ड हुआ था, और फिर आप राइट बैक से। अब आपके ऊपर स्ट्राइक मैं करने लगा हूँ, स्ट्राइकिंग आपने छोड़ दी है लेकिन मैं करने लगा हूँ। सबसे पहला सवाल और बहुत सख्त सवाल, आप पर ये इल्ज़ाम है कि आपको सीट तोहफे में दी गई है। इल्ज़ाम से थोड़ा एक्सप्लेन करें कि क्या इल्ज़ाम है। चलें, इसको इस तरीके से करते हैं कि नवाबजादा जमाल रईसानी इस्लामाबाद में आते हैं, एक धरना जारी है लापता अफराद का, उसके सामने एक कैंप लगाते हैं एक ऐसे वक्त में जब उनकी इलेक्शन कैंपेन चल रही है, और वो इस धरने के एंड तक वहाँ रहते हैं और फिर जाते हैं। और ये इल्ज़ाम आपके मुखालफीन का है कि आपको नेशनल असम्बली की सीट इसलिए दी गई कि आपने लापता अफराद के कैंप के सामने अपना कैंप लगाया। शायद भाई आप तो बड़े बलुस्तान के सियासत को भी समझते हैं, अगर कोई और एंकर पर्सन ये सवाल मुझसे ये इल्जामात हैं और ये इल्जामात आपने सुने होंगे, मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा। लेकिन जिस हलके से मैं इलेक्शन लड़ रहा था वो जिस हलके में मेरा घर भी है और हमारे रिश्तेदार भी वहाँ रहते हैं, फैमिली है, वगैरह, ट्राइब है, उसके अलावा जो सपोर्ट मुझे अपने सूबाई जो कैंडिडेट्स हैं अली मदद जद तक जैसे हुए और आगा उमर जो मेरे हक में जिनके साथ आपने अलायंस किया, मेरे साथ उन्होंने मेरे हक में विड्रॉ किया, रामेन मोहम्मद सनी जो थे उन्होंने मेरे हक में विड्रॉ किया, पीपल्स पार्टी के कुछ और वोट बैंक थे, और उसके अलावा जो मेरे वालिद शहीद के जो साथी थे उनका भी बड़ा वोट बैंक यहाँ था, बलुस्तान मुत्तहिदा मास के नाम से उनका पार्टी था। इसके अलावा सियासत अगर मैं चाहता तो मैं कच्ची से भी इलेक्शन लड़ सकता था, मैं मस्तूंग से भी अपने आगे, दोनों आप एक तरह से आबाई इलाके हैं। लेकिन जरदारी साहब ने और चेयरमैन बिलावल साहब ने ये फैसला किया कि आप सूबे दारुल हुकूमत से लड़ें, और उन्होंने बिलखुसूस ये जो सरियाब का इलाका है जो कि कौम परस्तों का गढ़ माना जाता है, वहाँ से मुझे कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, क्योंकि मुश्किल नहीं था जमाल? बहुत मुश्किल था, लेकिन
बात यह है कि दो फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर ये था कि लोग अवेयर हो चुके थे, वो ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद की सियासत से आगे निकलना चाहते थे। वो जानते थे कि अगर एक बंदा जो कि निगरान में, क्योंकि मैं निगरान वजीर भी था, एक शॉर्ट टाइम में इतना कारकर्दगी दिखा सकता है, इतना कैपेसिटी रखता है, तो अगर हम उसे 5 साल के लिए एक चांस देंगे तो वो क्या कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ जो हमारे मुखालिफिन थे, उनकी जो कारकर्दगी रही है, जिनको 40 साल से वो बैठे हैं इक़्तिदार में, और पिछली दफा उनको यही सीट पे, वो कह रहे हैं हम 40 साल से इक़्तिदार में नहीं थे, पिछले दफा इसी सीट से उन्हें फेडरल मिनिस्ट्री मिली थी, तो उन्होंने इस हल्के के लिए कुछ भी नहीं किया। जहां तक मुझे याद है 25 साल मेरे उम्र को होता ये हल्का मैं नाजरीन के लिए बताना चाहूंगा, क्वेटा का मशहूर इलाका सरियाब रोड है, बिल्कुल। तो 25 साल जहां तक मुझे याद है सिर्फ यहाँ 2 स्कूल ही रहे हैं। यहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, अस्पताल हैं, कुछ भी नहीं है। हालांकि क्वेटा के अंदर ही है ये ना, बाहर तो रिमोट एरिया तो नहीं है। बिल्कुल। तो इससे ये होगा कि या तो हमारे लोग मंशियात की तरफ बढ़ते हैं, नौजवान जो हैं, और या तो वो पहाड़ों पे चले जाते हैं। तो लोग समझ गए ये चीजें कि जो लोग 40 साल में डिलीवर नहीं कर सके, जमाल रईसानी क्यों डिलीवर कर सकेंगे? यही सिस्टम है, यही असेंबलीज हैं, यही तरीकाकार है, जमाल को क्यों यकीन है कि वो डिलीवर कर सके? जमाल को इसलिए यकीन है कि जमाल अपने जो फंक्शंस होते हैं वो समझता है। हमारे जो अनफॉर्चुनेटली नामुंतखब MNAs MPs रहे हैं इन द पास्ट, वो अपना फंक्शन नहीं जानते थे। वो आपका फंक्शन क्या है जमाल? बिल्कुल MNA का फंड इकट्ठा करना, फंड वो तो स्कीम्स ले जाना, जिसका आप कह रहे हैं कि वो नहीं कर सकते, वो तो साइड डिशेस हैं। जो मेन आपका कोर्स होता है वो ये होता है कि पॉलिसी मेकिंग, कानून साजी करें आप। आपका बलूचिस्तान का जो नौजवान है, पॉपुलेशन मोर देन हाफ यू हैव यूथ, तो यू मस्ट टेक इनिशिएटिव्स, कानून साजी करें जिन पे एक ऐसे इकदामात हों जो कि यूथ पॉलिसी पे भी काम कर रहे थे। मैंने बहुत काम किया यूथ पॉलिसी पे, और हमने ड्राफ्ट भी कराया, और इंशाअल्लाह ताला जब बलूचिस्तान में पीपी का आपकी अपनी हुकूमत है बिल्कुल, इसमें हम इसको इंशाअल्लाह निकालेंगे भी और अच्छा होगा, क्योंकि बगैर यूथ पॉलिसी के हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। ठीक हो गया। आपने बात की कि मेन कोर्स जो है MNA का डिफरेंट है, और एक यंगेस्ट नौजवान से ये बात सुनना मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म कानों को बहुत अच्छी लगती है। एक सवाल आपसे करूंगा, एक मामला है लापता अफराद का, जमाल रईसानी इस मामले पर अपना मौक़िफ़ क्या रखते हैं? बिल्कुल जी, देखिए, मैं ये एक अलग बहस होगी कि इससे मैं एग्री करता हूँ या नहीं करता, लेकिन एक मौक़िफ़ है, और एज अ शहरी और एज अ इंसान मैं भी ये चाहूंगा कि जो बंदे लापता हैं अनफेयरली, उनको, और ये हक उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि उन्हें लापता नहीं होना चाहिए, और उनको इंसाफ मिलनी चाहिए। लेकिन मैं एक और चीज़ से खिलाफ हूँ कि लापता या अफराद के ऊपर या बलूचिस्तान के जितने भी सेंसिटिव इश्यूज हैं उनके ऊपर अगर कोई सियासत करता है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे मंजूर भी नहीं है। क्योंकि अगर हम देखिए इश्यूज होंगे तो उन पे सियासत तो करें, लेकिन सियासत का ये मतलब नहीं है कि ड्रैग करें, लिंगर ऑन करें। अगर आप मुंतखब MPA बनते हैं, हल्के के, सूबे के MNA बनते हैं मुल्क के, तो आपको उनके हल की तरफ बढ़ना चाहिए। ये तो मुझे भी पता है कि मिसिंग पर्सन्स का इशू है, मुझे भी पता है कि शोहदा का इशू है, मुझे भी पता है हेल्थ के इशूज है, लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगे, सोल्यूशन को कैसे? जमाल के पास क्या सॉल्यूशंस हैं? देखिए जी, एड्रेस होनी चाहिए। जैसे जो मेरे नज़र में मैं समझता हूँ कि जो लापता अफराद के जो मसाइल है उसको हमें फिल्टर करना चाहिए। फिल्टर और पार्लियामेंट के लेवल पे पार्लियामेंट के लेवल पे करना चाहिए, पॉलिटिकल ओनरशिप बिल्कुल होना चाहिए, और इसके ऊपर हकायक सामने लाना चाहिए कि ये हकीकत है। सही। और उनके लवाकिन के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा एज अ सियासतदान कुछ और रंग दिया जाएगा उसको, लेकिन उनके लवाकिन अगर बोलेंगे, उनको अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो हकीकत बयान करेंगे। मेरे ज़बान में और उनकी ज़बान में फ़र्क होगा। जमाल, एक और चीज़ जो आपने जो भी आपने चीज़ें की अब तक की पॉलिटिक्स की, ज़रा थोड़ा सा एक ऐसी साइड पे आपको ले जाऊंगा, हो सकता है आपके लिए ज़रा मुश्किल हो। एक भाई की डेथ, वालिद की डेथ, पॉलिटिक्स की वजह से वालदा को कैसे कायल किया कि पाकिस्तान वापस आऊं और पॉलिटिक्स करूं? देखिए, इसमें वालदा का मैं समझता हूँ जो स्ट्रगल्स
میں نے دیکھی ہیں زندگی میں، اور خواہ وہ سیاسی سٹرگلز ہوں یا پرسنل سٹرگلز ہوں، اس میں جو سب سے بڑا سپورٹ مجھے ملا ہے وہ میری والدہ کی طرف سے ملا ہے. اگر وہ چاہتے تو تھائی لینڈ میں، جیسے کہ آج کل مشہور ہے کہ تھائی لینڈ کا بچہ آ کر تھائی لینڈ کا بچہ آ کر یہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہے، تو وہ چاہتے، اور تھائی لینڈ کی جو آپ کی تصویریں لگائی جاتی ہیں وہ بڑی اچھی تصویریں ہیں وہ ہائی اسکول کے، بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اس لیے سپورٹ کیا کہ وہ جانتے تھے کہ جس مقصد کے لیے میرا بھائی شہید ہوا، ان کے شوہر شہید ہوئے، وہ مقصد میرے عیش و آرام سے بڑھ کر ایک مقصد تھا. وہ مقصد ہمارے لوگوں کے لیے تھا. کیونکہ میرے والد جب سیاست میں انہوں نے قدم رکھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے روڈ بنانا ہے، مجھے نالیاں بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے جو سبز ہلالی پرچم ہے اس کے سائے تلے ایک ہوتے ہیں، جو ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، ان کے خلاف یکجا ہو کر اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک اچھے اقدامات بتائیں تاکہ ہم جمال آگے جائیں. آپ کے والد کو میں تھوڑا سا جانتا بھی ہوں، اس لیے یہ سوال آپ سے رکھ رہا ہوں. بلوچستان متحدہ محاذ کی پالیٹکس اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے، اس کے بعد بی اے پی میں شمولیت، پھر ان کی شہادت کا واقعہ. جمال رئیسانی جب پالیٹکس میں آتے ہیں، وائی ہی آپٹڈ فار پیپلز پارٹی، وائی ناٹ فادرز پیرنٹ پارٹی بی اے پی یا پی ایم ایل این یا کوئی بلوچستان متحدہ محاذ جیسی جو چیز، وائی پیپلز پارٹی؟ بلوچستان متحدہ محاذ کا ایک بہت بڑا ہسٹری ہے جو کہ میرے دادا نے شروع کیا تھا، اور پھر اس کو میرے والد صاحب نے اس کو فلرش کر کے کنٹینیوٹی دی، پھر انہوں نے مرج کیا بی اے پی میں. جب میں سیاست میں پھر دادا پیپلز پارٹی میں تھے، ان کا بڑا اچھا تعلق تھا بھٹو خاندان کے ساتھ، اور ہمارے جو بڑے ہیں نواب صاحب ہوئے، آج لشکری صاحب ہوئے، ان کے بھی بڑے اچھے تعلق تھے پیپلز پارٹی کے. بالکل. تو جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ فرسٹ آف آل میں چاہتا ہوں کہ ینگ لوگ آگے ہیں. بلاول صاحب چونکہ ایک انٹلیکچوئل اور نالج بھی رکھتے ہیں. آپ کو زرداری صاحب نے زیادہ انسپائر کیا یا بلاول؟ زرداری صاحب تو ہمارے بڑے ہیں، اور وہ جیسے میں نے محسوس کیا ہے وہ ہم جیسے بلوچستان کے لوگوں کے لیے وہ احساس رکھتے ہیں، اور جو بندہ احساس رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام کریں گے. دوسری طرف میں اور بلاول صاحب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ان کی والدہ بھی شہید ہوئے، میرے والد بھی شہید ہوئے. جب ہم نے اپنا انٹریکشن کیا پارٹی جوائننگ سے پہلے تو مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ وہ میرے لیے وہی درد رکھتے ہیں جو اپنی جدوجہد کا معاملہ آپ کو لگا کہ کامن ہے؟ کامن ہے، بالکل. انہوں نے بھی بہت سارے آبسٹیکلز فیس کیے ہیں، اور جو ہمارے روایتی سیاستدان ہیں ان کے لیے خود ساختہ جو آبسٹیکلز ہیں وہ بھی کھڑے کیے. میرے لیے بھی ایسی. اب جمال تمام آبسٹیکلز کے بعد نیشنل اسمبلی پہنچ چکے ہیں، اور پہلی مرتبہ ینگسٹ ایم این اے بھی بن چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں کیبنٹ کا حصہ نہیں بن رہی، تو جمال کی سروس ڈیلیوری ایز اے ایم این اے کیسے ہو سکے گی؟ جمال لوگوں کے صحت، تعلیم کے مسائل، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی صوبائی جو جماعت ہے یا جو صوبائی پارلیمانی پارٹی ہے، جمال ان کو چیئرمین کے تھرو ایمفیسائز کریں گے کہ گراؤنڈ پہ چیزوں کو بہتر کریں؟ بالکل جی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ورکنگ ول چاہیے ہوتا ہے. اگر منسٹری ہم لیں یا نہ لیں یہ ایک اور بحث ہے، لیکن جہاں تک ایک ایم این اے کا ہے، میں جدھر حق تلفی ہوتی ہے اور خاص طور پر جن فیصلوں میں یوتھ کو انوالو کیا جاتا ہے اس کے لیے اگر میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا اس میں. اب کیونکہ میں ایک نوجوان پارلیمنٹرین آیا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، صرف جمال کو نہیں. اسی طرح اگر ہم صوبے میں جو بھی ہمارے فیصلے ہوں گے، خواہ وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، ہیلتھ کے حوالے سے ہو، ہم ضرور وفاق میں بھی اس کو ایڈریس کرنا چاہیں گے، اور وفاق کے تھرو ہی ہم امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے. آپ بار بار یوتھ کی بات کر رہے ہیں. بلوچستان کا یوتھ اسلام آباد سے ایک ڈسکنیکٹ ہے. بہت کوششیں کی جاتی ہیں کہ اس یوتھ کو کسی طریقے سے بلوچستان کو اسلام آباد کے ساتھ جوڑا جائے. اسکالرشپس ہوتی ہیں، بہت سے وزٹس ہوتے ہیں، ٹورز ہوتے ہیں، لیکن کامیابی اس طریقے سے نہیں ملتی. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کیا، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں. 18ویں آئینی ترمیم، آغاز حقوق بلوچستان پیکیج، یہ سب کچھ پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پہ ہے، لیکن گراؤنڈ پہ چیزیں نہیں تبدیل ہو رہی.
تو جمال ان کو کیسے اوورکم دیکھیے کریں؟ یہ ایک دونوں طرف سے معاملہ وائس ورسا پرابلم ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اسلام آباد کی جو فیصلے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے, لیکن اسلام آباد کے لوگوں کا پتہ نہیں ہے. اسی طرح اسلام آباد میں لوگ جو بیٹھے ہیں انہیں ہمارا پتہ نہیں ہے. جب میں وزیر تھا میں نے تھائی لینڈ سے ایک وفد میں ادھر ہم نے مدعو کی, ان کو بڑا اچھا لگا کہ ان کو حیرانگی ہوئی کہ بلوچستان کا ہم نے بہت سنا تھا کہ ڈیریلڈ ایریا ہے, لیکن جو جذبہ نوجوانوں میں ہے, جو ٹیلنٹ یہاں پایا جاتا ہے, ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. اسلام آباد کے لوگوں کو چاہیے اور وفاق میں جو بھی بیٹھتے ہیں, بالفرض اگر پیپلز پارٹی بیٹھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ بلوچستان میں آ کر بلوچستان کے پرابلمس کو ایڈریس کرے, اور اسی طرح بلوچستان کے جو یہاں نمائندے ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے, اور ان نمائندوں کو ان پر یہ لاگو ہونا چاہیے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو آن بورڈ ضرور لیں. آپ اپنی جو پہلی ملاقات ہوئی, آپ نے جو کام کیا نوجوانوں کی یوتھ پالیسی پہ, اس کا کوئی ڈرافٹ زرداری صاحب کو یا بلاول صاحب کو ہینڈ اوور کریں گے کہ چیف منسٹر کی ذمہ داری لگائیں کہ سب سے پہلے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کریں؟ بالکل, یہ ہمارا نمبر 1 پرائیورٹی ہوگا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو انگیج کریں, کیونکہ نوجوان ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں ہے ہمارا ملک کا فیصلہ. اب ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ بھی آتے ہیں. ایک ڈیڈ لاک سا نظر آتا ہے بلوچستان کو, ہو ول لیڈ ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. جمال چونکہ ایم این اے ہیں لیکن پارٹی کا حصہ ہیں, تو جمال کے پاس کیا انفارمیشن ہے, ہو آر ان دا ریس, کون ہے, کون ہوگا چیف ایگزیکٹو, کون بنے گا کروڑ پتی, زرغون روڈ پہ کون ہوگا وزیر اعلیٰ؟ $1 ملین کویشچن ہے یہ, اور جیالہ ہی ہوگا وزیر اعلیٰ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وزیر اعلیٰ ایسا ہونا چاہیے جو کہ عام آدمی کی قدر کرے, صحیح, اور ورکرز کو ٹائم دے, خواہ وہ ہمارے ورکرز. کچھ نام آپ نے سنے ہیں پارٹی کے؟ بالکل, اس میں ظہور بلیدی صاحب کا نام ہے, ثناء اللہ زہری صاحب کا, نواب صاحب کا نام ہے, علی مدد جتک صاحب کے آ رہے ہیں, سرفراز بگٹی کا ایک اسٹرانگ ہوا چل رہا ہے. تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گا انشاءاللہ چند گھنٹوں میں, یہ آپ کے سامنے چند گھنٹوں میں کلیئر ہو جائے گا. چلیں, ہو سکتا ہے آپ چند گھنٹوں کا کہہ رہے ہیں, ہو جائے. اور ایک اور سوال, جمال اسلام آباد میں کسی آئینی عہدے کے امیدوار ہیں پارٹی کی طرف سے؟ نہیں جی, میں بھی اسپیسیفکلی نہیں بتانا چاہ رہا کیونکہ میرے پاس کچھ خبر ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جمال کو پارٹی فیصلہ کرے گی, ہمیں منظور ہے, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہوگا. تھینک یو جمال, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, جمال رئیسانی ینگسٹ ایم این اے, میں نے اس لیے آج انہیں بلایا کہ ان سے بات کی جائے اور ان کا اوپینین لیا جائے. ایز اے ینگسٹ ایم این اے, باقی قومی اسمبلی میں ان کی پرفارمنس کیا ہوگی یہ قومی اسمبلی کے فلور پر ہی ہمیں نظر آئے گا. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.